अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपके सामने बहुत दिनों के बाद हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम जमात हफ्तुम की समाज इल्म किताब से दूसरा सबक बारिश और दरिया सबक के अहम पॉइंट जानेंगे। दोस्तों, अगर आप टीएस टेट प्लस डीएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए या फिर टीएस टेट प्लस डीएससी सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करें। आपको टीएस टेट प्लस डीएससी से रिलेटेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बिना वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, इस सबक से पहला पॉइंट हमारे सामने ये रहा, ज़मीन का इतना फ़ीसद हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। दोस्तों, पहला पॉइंट काफ़ी अहम है, इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें कि ज़मीन का कितने फ़ीसद हिस्सा है जो पानी से घिरा हुआ है। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, 71% हिस्सा। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये ज़मीन है, यहाँ पर देखें 71% हिस्सा, यानी 71% जो हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है और जो 29% जो हिस्सा है वो ज़मीन है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ज़मीन के आतराफ यानी ज़मीन 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देखें, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो चलिए दोस्तों, और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तो दोस्तों, ज़मीन का जो 71% हिस्सा है पानी से घिरा हुआ है। आप जैसा कि देख रहे हैं, अब 71% जो हिस्सा है पानी से जो घिरा हुआ है उसमें 97% जो हिस्सा है वो साल्ट वाटर है और जो 3% जो हिस्सा है वो फ्रेश वाटर है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ज़मीन का जो हिस्सा है वाटर ऑन द अर्थ, ये ज़मीन आपको नज़र आ रही है और जो बाजू में जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये पानी का ही हिस्सा है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने या फिर अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, पानी का आबी बुखारात में तब्दील होने का अमल कहलाता है। दोस्तों, पानी का आबी बुखारात में तब्दील होने का अमल क्या कहलाता है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, अमल तबखीर, इवापरेशंस। इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि पानी का आबी बुखारात में तब्दील होने का अमल तबखीर यानी अमल तबखीर, इवापरेशन कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर चाय है, चाय में दूध या फिर जो पानी था वो गर्म होकर आबी बुखारात में यानी भाप की शक्ल में कन्वर्ट हो रहा है। इसी अमल को हम कहेंगे इवापरेशन, अमल तबखीर। आप यूं ही याद रखें कि पानी का आबी बुखारात में तब्दील होने के अमल को इवापरेशन कहते हैं। अब वो तब्दील होने का अमल कैसे होगा? भाप की शक्ल में। उसके बाद देखें, आबी बुखारात का पानी में तब्दील होने का अमल कहलाता है। दोस्तों, पिछले पॉइंट में हमने जाना कि पानी का आबी बुखारात में तब्दील होने का अमल क्या कहलाता है? अमल तबखीर या इवापरेशन। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आबी बुखारात का पानी में तब्दील होना, पिछले पॉइंट में हमने जाना कि पानी का आबी बुखारात में तब्दील होने का अमल क्या कहलाता है दोस्तों? इवापरेशन। लेकिन यहाँ पर है कि आबी बुखारात का पानी में तब्दील होने का अमल क्या कहलाता है? तो जवाब आपके सामने ये रहा, अमल तकसीफ। यानी आबी बुखारात का, देखें, आबी बुखारात का पानी में तब्दील होने का अमल अमल तकसीफ, कंडेंसेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर आप एक फ्रिज में से बोतल निकालेंगे, बोतल जो होती है, बाटिल जो होती है, उसको निकालेंगे। निकाल कर कुछ देर रखने के बाद उसके यानी बॉटल के ऊपर आपको ऐसे मनाजिर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप बॉटल में देखेंगे तो क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, लेकिन बॉटल के ऊपर ये जो आपको मनाजिर देखने को मिलेंगे ये ही अमल तकसीफ कहलाते हैं। यानी
فضا میں جو گیسز ہوتی ہیں وہ اس شے سے ٹکرانے کے بعد اس شے کو آبی بخارات سے پانی میں کنورٹ کرنے کے عمل کو ہی ہم عمل تکثیف کہیں گے۔ ایگزامپل آف کنڈنسیشن جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، پانی کے چھوٹے قطرے جو ہوا میں معلق ہوتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ دوستو پانی کے چھوٹے چھوٹے جو قطرے ہوتے ہیں جو ہوا میں معلق ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، بادل۔ دوستو اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں، یہ کافی اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ اچھے سے ذہن نشین کر لیں۔ تو چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، پانی کا آبی بخارات بننا، بخارات کا ٹھنڈا ہو کر بارش کی شکل میں گرنا کہلاتا ہے۔ دوستو پانی کا آبی بخارات بننا اور بخارات کا ٹھنڈا ہو کر بارش کی شکل میں زمین پر گرنا کیا کہلاتا ہے؟ تو جواب ہمارے سامنے یہ رہا، واٹر سائیکل۔ تو اس عمل کو ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، واٹر سائیکل کو ہم ہائیڈرولوجک سائیکل بھی کہتے ہیں۔ اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں، واٹر سائیکل کو ہم ہائیڈرولوجک سائیکل بھی کہتے ہیں۔ اس کو آپ اچھے سے ذہن نشین کر لیں۔ آبی دور کو ہم انگلش میں واٹر سائیکل اور ہائیڈرولوجک سائیکل بھی کہتے ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ دوستو دیکھیے، ایواپریشن عمل تبخیر کا عمل یہاں سے شروع ہو رہا ہے، بھاپ کی شکل میں یہاں پر پانی اڑ رہا ہے اور یہ بادل میں جا ملتا ہے۔ اسی طریقے سے یہی پانی بادل میں جاتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ پریسپٹیشن کی شکل میں، ترسیب کی شکل میں پھر سے پانی برستا ہے، اور دوستو یہ یہاں پر کلیکشن ہوتا ہے۔ دوستو اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ پانی کا آبی بخارات بننا، بخارات کا ٹھنڈا ہو کر پھر بارش کی شکل میں گرنا ہی واٹر سائیکل کہلاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو آسانی سے سمجھنے کے لیے، جیسا کہ دیکھیں یہاں پر پانی کھڑا ہے جو جمع ہوا ہے، وہ ایواپریشن کی شکل میں، بھاپ کی شکل میں کنڈنسیشن میں تبدیل ہوتا ہے، اور یہی پانی پریسپٹیشن یعنی ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر سے برسنا شروع ہوتا ہے۔ اور دوستو یہاں پر جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں، یہ بھی ٹرانسپیریشن یعنی اسٹومیٹا اور پتے کے ذریعے، لیوز کے ذریعے یہ بھی پانی کا اخراج کرتے ہیں۔ جو بادل بنتے ہیں کئی ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے بارش برساتے ہیں، اسی کو ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ تو چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے، ایواپریشن یعنی پانی کا آبی بخارات میں تبدیل ہونا، یعنی بھاپ کی شکل میں اڑنا، اور وہ کنڈنسیشن میں تبدیل ہونا، اس کے بعد پریسپٹیشنز میں یعنی تبدیل ہو کر پھر سے وہی پانی برسنا، اسی کو ہم کہیں گے عمل آبی دور یا پھر واٹر سائیکل۔ تو چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، آبی بخارات کا مختلف طریقوں سے زمین پر برسنے کا عمل کہلاتا ہے۔ دوستو آبی بخارات کا مختلف طریقوں سے زمین پر برسنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، عمل ترسیب۔ آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ آبی بخارات کا مختلف طریقوں سے زمین پر برسنے کا طریقہ ہی عمل ترسیب کہلاتا ہے۔ اس کو آپ مثال کے طور پر سمجھیں گے تو ہم کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ تو چلیے دیکھیں، ترسیب کی شکلیں ہیں۔ دوستو پچھلے پوائنٹ میں ہم نے جانا کہ ترسیب کسے کہتے ہیں۔ ترسیب ہم اسے کہتے ہیں آبی بخارات کا مختلف طریقوں سے زمین پر برسنے کا عمل ترسیب کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ترسیب کی شکلیں کتنی ہیں، کون سی ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، شبنم کی شکل میں اور بارش کی شکل میں، کوہر، اضلاع اور اولے کی شکلوں میں۔ یہ زمین
کے اوپر برستا ہے، اسی کو ہم ترسیب کہتے ہیں۔ یعنی آبی بخارات کا مختلف طریقوں سے زمین پر برسنے کا عمل ترسیب کہلاتا ہے، اور یہ عمل شبنم کی شکل میں، بارش کی شکل میں، کہر کی شکل میں، اضلاع اور اولے کی شکل میں زمین کے اوپر برستا ہے۔ آپ اس کو اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ آبی بخارات کا مختلف طریقوں سے زمین پر برسنے کا عمل ہی عمل ترسیب کہلاتا ہے، اور آبی بخارات کا مختلف جو طریقے ہیں برسنے کے، وہ شبنم کی بھی شکل ہو سکتی ہے، بارش کی بھی شکل ہو سکتی ہے، اور دیکھیے کہر، اضلاع اور اولے کی شکل میں بھی یہ برستا ہے۔ تو چلیے ہم اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ جیسا کہ دیکھیں، فضا میں موجود اور نہ دکھائی دینے والے بخارات کے آلات کہلاتے ہیں۔ یعنی فضا میں موجود اور نہ دکھائی دینے والے جو بخارات ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، رطوبت۔ اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ فضا میں موجود اور نہ دکھائی دینے والے جو بخارات ہوتے ہیں اس کو ہم رطوبت کہتے ہیں۔ جب حرارت اور رطوبت میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمیں بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ آپ غور کرے ہوں گے کہ جب بھی ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے، رطوبت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ہمیں بے چینی محسوس ہوتی ہے اور ہمیں پسینہ آ جاتا ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، گرمی اور رطوبت کی وجہ سے ہمیں پسینہ آ جاتا ہے، ہم چپچپاہٹ محسوس کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے پچھلے پوائنٹ میں ہم نے جانا کہ فضا میں موجود اور نہ دکھائی دینے والے بخارات کو رطوبت کہتے ہیں۔ جب حرارت اور رطوبت میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمیں بے چینی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ گرمی اور رطوبت کی وجہ سے ہمیں پسینہ آتا ہے، بے چینی ہوتی ہے اور ہم چپچپاہٹ محسوس کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، حبس۔ اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ تو چلیے اس سبق کا آخری پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، ہوائیں جو بحر عرب اور خلیج بنگال سے سفر کرتے ہوئے بارش لاتی ہیں انہیں کہتے ہیں۔ دوستو اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ ہوائیں جو بحر عرب اور خلیج بنگال سے سفر کرتے ہوئے بارش لاتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم مانسونی ہوائیں کہتے ہیں۔ آپ اگزامپل کے ذریعے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں، بحر عرب اور بے آف بنگال یعنی خلیج بنگال سے جو ہوائیں آتی ہیں وہی مانسونی ہوائیں کہلاتی ہیں۔ اور اگر ہم اس کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ مانسونی ہوائیں صرف گرما ہی کے موسم میں چلتی ہیں۔ اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ عرب اور بے آف بنگال سے جو ہوائیں آتی ہیں اس کو ہم مانسونی ہوائیں کہتے ہیں۔ یہ ہوائیں بحر عرب اور خلیج بنگال سے سفر کرتی ہوئی اپنے ساتھ بارش کے بادلوں کو لاتی ہے، انہیں ہم مانسونی ہوائیں کہتے ہیں، اور یہ ہوائیں جنوبی مغربی مانسونی ہوائیں بھی کہلاتی ہیں۔ اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ مانسونی ہوائیں اور جنوبی مغربی مانسونی بھی ہوائیں کہلاتی ہیں۔ اس سبق کا اگلا پوائنٹ دیکھیں، مانسونی ہوا اتنے قسم کی ہوتی ہیں۔ دوستو مانسونی ہوا کتنے قسم کی ہوتی ہیں؟ دیکھیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، بحر عرب اور خلیج بنگال۔ اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ تو چلیے پھر ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔